बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल QTV2। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस का 8 साल के बाद एक तवील इंतज़ार के बाद फ़ैसला सुना दिया गया है, जिसमें बहुत से इल्ज़ामात जो मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से PTI के ख़िलाफ़ लगाए जा रहे थे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट दे दी है, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक सियासी भूचाल सा पैदा हो चुका है। न सिर्फ PTI बल्कि उनकी मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से भी आइंदा के लाहे अमल के हवाले से आज मुख्तलिफ अजलासिस का इनेकाद हुआ और कुछ अहम फैसले भी हुए। इस पर हम बात करेंगे कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त आइंदा क्या सोच रही हैं और क्या करने जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन के खिलाफ PTI के सरबराह इमरान खान की तरफ से शदीद जो तनकीद की जा रही थी, और उस तनकीद के जो असल जो पसे पर्दा हक़ाइक़ थे वो क्या थे, और उसकी तनकीद की जो बुनियादी वजूहात हैं उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो है PTI और उनकी मुखालिफ सियासी जमातों के पास जो ऑप्शंस हैं उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि ममनुआ फंडिंग है क्या चीज़। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को अपने पार्टी अमूर को चलाने के लिए फ़ंड्स के हसूल या फ़ंड्स इकट्ठा करने के हवाले से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एक पाबंदी है, और वो पाबंदी ये है कि कोई भी ऐसा शहरी जो पाकिस्तान की शहरियत नहीं रखता, यानी कि जो गैर मुल्की शख्स हो या गैर मुल्की कोई कंपनी हो, एजेंसी हो, उससे फ़ंड्स लेकर पाकिस्तान में पार्टी अमूर को चलाना, इसको ममनुआ फंडिंग केस करार दिया गया है। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो PTI की तरफ से रिकॉर्ड फ्राहम किया गया, उसके मुताबिक दिन भर ये अदाद शुमार आपके सामने चलते रहे हैं कि पार्टी PTI की तरफ से जो है बहुत सी जो ना सिर्फ जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं उनसे फ़ंड्स हासिल किए, बल्कि इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ शख्सियात ने भी PTI को उनके पार्टी अमूर की अंजामदही के हवाले से उनकी फ़ंडिंग की। अब चूँकि ये फ़ैसला आ चुका है, इस हवाले से हमने देखा है कि PTI के सरबराह इमरान खान काफ़ी दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे थे, और ख़ासकर उनकी तरफ से जो तनकीद का जो निशाना बन रहे थे वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब। सिकंदर सुल्तान राजा के मुतालिक बताएं कि इनकी तैनाती 2020 में हुई थी, और ये अरसा उनका 5 साल के लिए उनका टेन्योर था, और ये इनकी तैनाती बुनियादी तौर पे PTI की ही तरफ से की गई थी। इनका नाम PTI की तरफ से ही सजेशंस में आया था। तो जब से इन्होंने बतौर इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और कमिश्नर का चार्ज संभाला, उसके बाद इनकी शख्सियत थी वो मुख्तलिफ जो है वो तनाज़ात की जद में रही, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और जो इस वक्त सबसे अहम वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है, इनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ा जा रहा है। वो क्यों जोड़ा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी और मोतमिद साथी समझे जाने वाले सईद मेहदी साहब, ये उनके दामाद हैं। सईद मेहदी साहब वो हैं जो मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और उन बहुत से मामलात के हवाले से वो इंतहाई उनके करीब समझे जाते हैं। तो लिहाजा ये एक तासुर मौजूद है कि चूँकि सईद मेहदी साहब मियां साहब के करीब हैं, और मुस्लिम लीग नून ने सईद मेहदी के थ्रू सिकंदर सुल्तान राजा तक रसाई हासिल की और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हासिल किए, इसी को बुनियाद बनाकर इमरान खान की तरफ से तनकीद की जा रही थी। हालांकि हमने देखा है कि सईद मेहदी साहब के जो सगे बेटे हैं, जो इस वक्त चेयरमैन CDA और इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर भी हैं, उनके साथ इनके बड़े अच्छे मरासम इमरान खान के रहे। इमरान खान का जो घर जिसको मुस्लिम लीग नून की तरफ से तनकीद की जाती है कि इन्होंने
اس کو جو ہے وہ غیر قانونی طور پر لیگلائزڈ کروا، ان کے گھر کو لیگلائز کرنے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ عامر علی احمد کو جاتا ہے، جو سعید مہدی کے بیٹے ہیں۔ اگر ڈائریکٹلی دیکھا جائے تو عمران خان کے سعید مہدی کی جو پرسنل فیملی ہے، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلقات کوئی بہت ناخوشگوار بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے جو دوسرے بھائی ہیں سلطان راجہ صاحب کے، فخر سلطان راجہ، وہ پولیس سروسز میں ہیں، ان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے کوئی مراسم یا کوئی تعلقات کوئی خراب نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن یہ چونکہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی ذات کو جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ وہ 8 سال سے زیر التوا کیس کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنائیں۔ اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کا آج ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی اہم بیٹھک ہوئی، اس میں فیصلہ یہی ہوا ہے کہ نہ وہ صرف اس فیصلے کے خلاف ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے، اس سلسلے میں طے یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں باضابطہ طور پر ان کے کارکن بھی اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپنا رد عمل دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کو فوری طور پر ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو دیگر امور ہیں اس کا جائزہ بھی لیا گیا، جس میں یہ طے پایا ہے کہ جو پارٹی کا بیانیہ ہے وہ اس کے ساتھ جوڑا جائے گا جو بیرونی مداخلت پاکستان میں ہوئی، اور اس کی بنیاد پر جو ہے یہ حکومت ہٹائی گئی، تو یہ بیانیے کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ چونکہ نہ صرف حکومت عمران خان کی گرائی گئی بلکہ اب ان کی سیاسی پارٹی کو بھی تحلیل کرنے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں، اور عمران خان قوم کے سامنے یہی نقطہ رکھیں گے کہ پہلے ہماری حکومت گرائی گئی اور اب ہمیں پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے بھی ہمارے جو رستے تھے وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ لیکن قانون اپنا رستہ خود بنائے گا، اور وہ یہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو یہ فیصلہ ہے یہ انتہائی سالڈ ایویڈنس کی بنیاد پر موجود ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو گزشتہ 8 سال کا ایک ٹینور چلا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے 60 بار مختلف یہ جو کیسز کی اپنا ہیئرنگ وغیرہ ہوتی رہی ہے اس میں التوا مانگا تھا، اور اس کے 4.5 سال جو ہے یہ اس میں عدالت کی طرف سے اس میں حکم امتناعی بھی آیا، جس کی وجہ سے یہ کیس لیٹ ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس کے تمام پہلوؤں پر نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو سکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی، جنہوں نے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا، جنہوں نے ایک جو بیرون ملک سے یہاں پہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس کا جائزہ لیا، اس کے لیے بھی ایک طویل عرصہ ان کو لگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق سکروٹنی کمیٹی جو 2018 میں بنی تھی اس کے 95 اجلاسز ہوئے، اور اس میں 24 بار پی ٹی آئی کو التوا مانگنا پڑا، جب یعنی کہ جو سکروٹنی کمیٹی ان سے ریکارڈ مانگتی تھی تو یہ پھر اس میں التوا مانگتے رہے، یا ان کو اس کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے جب نوٹس جاری کیے جاتے تھے تو وہ ایک کوئی نہ کوئی جواز بنا کے آگے پیش کر دیتے تھے کہ یہ وجہ ہے تو لہٰذا ہمیں اس میں مزید مہلت دی جائے۔ تو اس کے علاوہ تقریباً 21 بار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کمیٹی نے ان سے ریکارڈ مانگا تھا، 21 ایسے نوٹسز جاری ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ریکارڈ فراہم کریں۔ تو یہ تمام وہ اعداد و شمار ہیں جس کا جائزہ لینے کے بعد سکروٹنی کمیٹی نے اپنی فائنڈنگ، اپنی رپورٹ جو تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائی، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نون یا جو اس وقت وفاق میں برسر اقتدار دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کے پاس کیا آپشن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 13 سب کلاس 3 کے تحت یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے معاملے کو یہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے، اور ایک جو ہے اس سے پہلے وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس ہوگا،
اس میں باضابطہ اس کی منظوری لی جائے گی، پھر اس کو سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا، جس میں یہ پلی لی جائے گی کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ ریکارڈ واضح کرتا ہے کہ یہ اس پارٹی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مشکوک ہیں، لہٰذا اس کو تحلیل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما حنیف عباسی، ان کی طرف سے بھی ایک کیس وہاں پہ ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس میں عمران خان کو جو ہے وہ صادق اور امین قرار دیے جانے کے خلاف تھی، تو اس میں اور ان کی نااہلی کے حوالے سے اس میں پلی لی گئی تھی کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے، تو اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ اپنی ججمنٹ میں لکھا تھا، چونکہ یہ معاملہ بھی سب جوڈیس ایک قسم کا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، جب تک الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک سپریم کورٹ اس معاملے کو نہیں آگے چلا سکتی۔ تو اب ایک دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ وہ جو حنیف عباسی ہیں وہ اپنی پٹیشن کا جو سابقہ اس کی ججمنٹ تھی اس کو بنیاد بنا کر ایک بار پھر عمران خان کو نااہل کرانے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اور تیسرا جو آپشن اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس یہ بھی ہے کہ جعلی جو حلف نامہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کی طرف سے پیش کیا گیا اس کو بھی بنیاد بنائیں گے، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ اور مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادیوں نے اس وقت یہ بھی طے کیا ہے کہ وہ جو سابقہ کچھ دن پہلے جو فیصلہ آیا تھا پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ان کا مطالبہ اور ان کا جو مین ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ بینچ کم از کم اس فیصلے کو نہ سنے بلکہ اس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ طے کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے کہ وہ اس کیس کو فل کورٹ بنایا جائے اور اس میں یہ سنا جائے۔ اور مسلم لیگ نون اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس حوالے سے انہوں نے کچھ ابتدائی تو معاملات پہ مشاورت کر لی ہے، کچھ فیصلے بھی ہونا باقی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک امن ترقی پارٹی ہے، اس کی طرف سے عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل بھی کر دی گئی ہے۔ چونکہ امن ترقی پارٹی کی طرف سے جو پٹیشن فائل کی گئی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسیپٹ کر لی ہے، ابھی اس حوالے سے نوٹسز جاری نہیں ہوئے، چونکہ اس فیصلے کے بعد آج ہی انہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے، ابھی کل یا پرسوں اگلے ایک دو دن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اس پر کوئی مزید کارروائی کرنے جا رہی ہے یا نہیں کرنے جا رہی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھی جانے والی پی ٹی آئی اس وقت مشکل میں ہے، اور دیگر جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی اور دیگر ان کے جو اتحادی ہیں، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کے بعد ایک سیاسی طور پر ایک بڑا ان کو جو ہے وہ ایک کامیابی ملی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کا بیانیہ تھا پی ٹی آئی کے خلاف وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس کو پذیرائی ملی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دن بھر تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی طرف سے جو نیشنل قومی میڈیا ہے اس میں تو انہوں نے اپنے موقف کو بھرپور اجاگر کیا اور لوگوں میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان بیرونی ایجنڈے پر یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کی سیاسی جماعت کا بھی یہاں پہ جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی بیرونی ایجنڈے کو بنیاد بنا کر وہ آگے چلا رہے ہیں۔ تو یہ آج دن بھر ان کی کارروائی تھی جو چلتی رہی، لیکن جو عوامی سطح پر عمران خان کی پذیرائی ہے، عمران خان کا جو ایجنڈا ہے، عمران خان کا بیانیہ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں وہ زیادہ عوامی سطح پر مقبول ہوا ہے، اور آئندہ بھی اس کے ہونے کی امید ہے۔ اور اب دیکھیے گا کہ عمران خان جو جس طرح انہوں نے بیرونی ممالک کی مداخلت والے بیانیے کو پاکستان میں عوامی سطح پر انہوں نے مقبول کیا، اسی طرح وہ یہ حالیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی متنازع بنانے میں اور اس کو بھی جو ہے انٹرنیشنل سازش کے ساتھ نتھی کرنے میں
कामयाब होंगे।